नाज़रीन आदाब, जहांबीन का आज का ताज़ा शुमारा लेकर मैं आपका मेज़बान फ़ैयाज़ अहमद फ़ैयाज़ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम की वसातत से हम आप तक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन पहुंचा देते हैं, वो इन्फॉर्मेशन हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम सब के लिए ज़रूरी होती है। चूँकि आपने देखा कि हाल ही में हमने बहुत सारे मुद्दों पे बात की। हमने हाल ही में हेल्थ के हवाले से बात की कि किस तरह से विंटर में हम देखते हैं कि सडन हार्ट अटैक्स जो है उनकी तादाद बढ़ती जा रही है, या इसके साथ साथ और भी कुछ इश्यूज़ और भी कुछ मामलात उस सिलसिले में माहिरीन ने आपको अपनी राय से आपको बाखबर कर दिया। चूँकि आप जानते हैं कि इस वक्त अगर हम देखेंगे पिछले कई रोज़ में आपने देखा कि यहाँ पे जो देखा गया कि जो हवा है, हवा की आलूदगी जो है वो बढ़ती जा रही है और एक इम्पॉर्टेंट कंसर्न है। क्योंकि देखिए, कश्मीरी में आपने एक कहावत ज़रूर सुनी होगी कि सगो यिथकन के दपान जू और तो जहाँ और, ये लेकिन इंसानस पन सेहत ठीक छु तेली छु सोरी जहाँ ठीक, ये सेहत ही ठीक छु तो जहाँ क्या करे पत रूजतन सु सोरी जहाँ थी ठीक है, लेकिन सेहत जब ठीक है तेली छु बाकी सोरी चीज़। चूँकि अगर हम इस चीज़ की तरफ इस वक्त ध्यान नहीं दे देंगे, हम सबको इस चीज़ की तरफ ध्यान देना है कि क्या वजह है, क्या रीज़न्स है कि जो हवा की आलूदगी बढ़ती जा रही है उसके क्या रीज़न्स हैं। और इसमें जो इस वक्त हम देखेंगे कि ये ग्रोइंग पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है, और अगर हम इस चीज़ को नहीं देखेंगे, आपने देखा होगा कि इस वक्त अगर आप देखेंगे बहुत सारे हॉस्पिटल्स में आपने देखा होगा बहुत रश देखा जा रहा है। SMHS हॉस्पिटल, यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू हॉस्पिटल, आज जाइए वहाँ पे देख लीजिए भीड़ कितनी होती है। रीजंस क्या है? चेस्ट डिजीज हॉस्पिटल देख लीजिए, भीड़ होती है। रीजंस क्या है? रीजंस ये है कि जो हम आलूदगी देखते हैं, अगर हमने पानी के हवाले से देख लिया कि हमने पानी के हवाले से हर जगह टेस्टिंग किट्स लगाए, इवन घर घर हमने उस चीज़ के लिए किया, लेकिन हवा को देखने के लिए हम क्या कर रहे हैं इस वक्त, किस लेवल पर है एयर पॉल्यूशन, द ग्रोइंग पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी। खुसूसी बातचीत हम करेंगे, आप तक पहुंचाएंगे। 2 शुमारों में ये इस मौजू पे बात होगी। यहाँ हम स्टूडियो में तशरीफ़ रखी हुई ये है मोहतरमा मुताहरा आबिदा देवा साहिबा, जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड क्लाइमेट चेंज स्ट्रैटेजिस्ट हैं। मोहतरमा मुताहरा आबिदा देवा साहिबा, आपका वेलकम है हमारे प्रोग्राम जहांबीन में। बहुत शुक्रिया फैज साहब। इनके साथ तशरीफ़ रखे हुए हैं, आप जानते हैं, ये हैं जनाब तौसीफ़ अहमद भट्ट साहब, जो नामवर माहौलियाती कारकुन हैं। पेड़ पौधे लगाने के हवाले से जो इन्होंने आज तक बहुत ही एक अच्छा कारनामा इन्होंने अंजाम दिया है। इवन आज कुछ दिनों में आपने देखा होगा कि इन्होंने जो गाड़ी है, गाड़ी को फ़िलहाल इन्होंने बालाई ताक रखा है, बंद रखा है। साइकिल के ज़रिए से यहाँ पे दूरदर्शन का सफ़र इन्होंने किया, इसी वजह से कि ये जो मसला है इस मसले की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। डॉक्टर तौसीफ़ अहमद भट्ट साहब, दूरदर्शन न्यूज़ में आपका वेलकम है। शुक्रिया आपका बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने के लिए। यहाँ तशरीफ़ रखे हुए हैं मेरे बाएं जानिब, ये डॉक्टर राजा मुजफ्फर भट्ट साहब। अक्सर बेशतर मैं इनके हवाले से आपको कहता हूँ, आज आपको इस वक्त ये दूरदर्शन के स्टूडियो में दिखे, बाद में अगर 2 घंटे के बाद देखेंगे ये कहीं पे किसी नाले पे होंगे, वहाँ पे देख रहे होंगे कि क्या सूरत हाल है। क्योंकि देखिए, जिनको काम करने के हवाले से जिनमें जो जज्बा होता है वो हमेशा काम में रहते हैं। डॉक्टर राजा मुजफ्फर भट्ट साहब, आपका इस्तकबाल है जहांबीन प्रोग्राम में। इनके साथ तशरीफ़ रखे हुए हैं, यह है जनाब फ़ैयाज़ अहमद भट्ट साहब, जो साइंटिस्ट हैं, पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी कश्मीर डिवीज़न, महारत रखते हैं हवा के हवाले से, आलूदगी के हवाले से देखते हैं। जनाब फ़ैयाज़ अहमद भट्ट साहब, जहांबीन प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। चूँकि हम प्रोग्राम को आगाज़, सवाल मेरा डॉक्टर मुताहरा आबिदा देवा की तरफ जा रहा है, लेकिन मेरा सवाल डॉक्टर तौसीफ़ की तरफ जाएगा। डॉक्टर तौसीफ़ साहब, ये जो साइकिल का सफ़र आपने यहाँ पे किया, क्यों आपने साइकिल पे सफ़र किया, क्या रीज़न्स हैं, आप आगाज़। देखिए, मैं हमेशा इस चीज़ में खुद बिलीव करता हूँ कि मुझे देखना है कि मैं क्या कर सकता हूँ। हमारे जिस जहाँ पे हम रहते हैं कश्मीर में एक खूबसूरत वादी है, और जिसको जन्नत बेनज़ीर कहा जाता था, मैं कहूँगा था, क्योंकि आज जो हमारी एयर क्वालिटी है, जब मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा काम किया तो मुझे ये लगा कि मुश्किलातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन फिर मैंने ये भी देखा कि मैं इंडिविजुअल लेवल पे क्या कर सकता हूँ,
اور میں اپنے دوستوں کو, اپنے جتنے میرے اسٹوڈنٹس ہیں, میں ان کو یہی ہمیشہ بولتا ہوں کہ آپ یہ مت سوچو کہ سب لوگ کیا کر رہے ہیں, سب لوگ کچرا نالے میں ڈال رہے ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بھی ڈالیں گے, ہمیں دیکھنا ہم کیا کر سکتے ہیں. آلودگی کس لیول پر ہے؟ آلودگی تو مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم بتائیں کہ جو دلی کا اتنا جو ہاہوکار مچا ہوا ہے, ہم بھی کہیں اس کے آس پاس ہی ہیں, لیکن سب سے بڑی جو انفارچونیٹ پارٹ یہ ہے کہ ونٹرز میں پچھلے 3-4 سال سے ہم یہ فیس کر رہے ہیں, لیکن نہ کوئی سرکاری سطح پہ, نہ کوئی کہیں کسی بھی سطح پہ اس پہ کوئی بات نہیں ہو رہی ہے, اور کہیں نہ کہیں اب یہ نارملائز ہو گیا. آپ دیکھیے کہ جب ایک ڈیٹا اگر ہم بلیو کریں کہ 10,000 موتیں آج کشمیر میں ہوا کی آلودگی سے ہو رہی ہے, جس کشمیر میں لوگ ٹھیک ہونے کے لیے آ رہے تھے پہلے, آج اسی کشمیر میں لوگ اس لیے مر رہے ہیں کہ ان کا ہارٹ اٹیک, جیسے آپ نے پہلے بھی کہا, کارڈیک اریسٹس ہو رہے ہیں, COPD کافی زیادہ یہاں بڑھ رہا ہے, جو کرونیکل اوبسٹرکٹیو پلمونری ڈیزیز ہیں. پورے ڈاکٹرز آپ دیکھیں جو پلمونالوجسٹ ہے وہ کہہ رہے ہیں بار بار ہمیں کہ یہ جو ایئر پولوشن ہے اس پہ بات کرنے کی بہت زیادہ ضروری ہے, نہ کہ ایک نان سرکاری سطح پہ, بلکہ سرکاری سطح پہ گورنمنٹ کو سترک ہونے کی ضرورت ہے. بالکل, جس طرح سے ابھی آپ نے بتا دیا کہ دوسرا سوال, چونکہ ڈاکٹر جس طرح سے ابھی ہم نے کہا, ہم میڈم مطہرہ عابدہ دیوا صاحب سے پوچھتے, لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا یہ دوسرا سوال, کیوں آپ کی طرف سے پوچھنا چاہیں گے, کیونکہ خاص بات یہ ہے کہ جو یہ بیٹھک ہم نے کی اس میں بڑی کوشش آپ نے کی کہ اس مدعے پہ بات ہونی چاہیے. آپ کی دلچسپی, اس کو ہم سراہنا کرتے ہیں, اور اسی سلسلے میں ہم نے یہ جو پروگرام آج یہاں پہ ترتیب دے دیا. تو یہ بتائیے آپ ڈاکٹر راجہ مظفر بٹ صاحب, ابھی جو ڈاکٹر توصیف صاحب نے بتا دیا, اس میں آپ بتا دیجئے کہ اس میں آپ کی کیا رائے ہے, اور کس لیول پر کیا ہم جا رہے ہیں ایمرجنسی کی طرف؟ بہت زیادہ ہے. ابھی جو ایئر کوالٹی انڈیکس ہے بہت ہی خراب ہے کشمیر میں, اور ابھی ہم دلی کی بات کر رہے تھے, میں ابھی جب یہاں پہ آ رہا تھا میں نیوز سن رہا تھا, میں دلی میں 350 کچھ ہو گیا ہے, تو ایمرجنسی ڈکلیئر کی گئی ہے. باقی چیزیں جو وہاں پہ ہیں, مگر یہاں پہ بھی ہے 300, یہاں پہ بھی ہوا, 400 بھی ہوا بہت جگہوں پہ, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. اب ہم ایسی ایک سچویشن میں ہو گئے ہیں کہ ہم بولتے ہیں کوئی پرابلم نہیں ہے, کوئی بات نہیں ہے. ہم شاید کرتے تھے بات کہ یہاں پہ پانی خراب ہے, یہاں پہ ویسٹ مینجمنٹ کا ایشو ہے, یہاں پہ باقی مسائل ہیں. یہ کسی کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ ہماری ہوا کتنی خراب ہو چکی ہے, ہمارا جو ہے ایئر کتنا آلودہ ہو چکا ہے. جی, جس طرح سے ابھی بات سامنے آ گئی کہ ڈاکٹر توصیف صاحب, ڈاکٹر راجہ مظفر بٹ صاحب, ہوا کی آلودگی کا مسئلہ آپ نے ان دونوں کو سنا. چونکہ اگر ہم ڈپارٹمنٹ کی بات کریں گے, کنسرن آپ سائنٹسٹ بھی رہے ہیں پولیوشن کنٹرول کمیٹی کشمیر ڈویژن میں, آپ کا تجربہ ہے, ہم تھوڑا جاننا چاہیں گے کہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ کسی چیز کو اگر ہمیں ضروری ہے کہ اس پہ سٹیپس لینے کی ضرورت ہے, ایک سائنٹسٹ کو چاہیے کہ وہ تھوڑا ہمیں آگے کے بارے میں بھی بتائے گا. 3 سال پہلے 4 سال پہلے سٹیپس لینے کی ضرورت تھی. چونکہ ابھی آپ ڈپارٹمنٹ میں نہیں ہیں, لیکن ڈپارٹمنٹ میں آپ رہے ہیں, آپ نے پاسٹ میں کیا کیا ہے, اور اس وقت جو صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں کیوں دیکھ رہے ہیں, آپ کا رسپانس. فیاض صاحب, آپ نے کوشچن کر کے مجبور کر دیا مجھے اس موضوع پہ بات کرنے کی, کیونکہ فیاض موجود تھا یہاں پہ, میں نے سوچا یہ PCB کا لے لے گا. جی, چونکہ میری بڑی ایکسپیرینس رہی ہے 35 سال اراؤنڈ, آئی ہیو ریمینڈ دیئر ود دی انوائرمنٹ اینڈ ود دا پولیوشن کنٹرول کمیٹی آف دا اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر, بوتھ ان سری نگر اینڈ جموں. ایسا ہے کہ دیکھیے, پولیوشن کنٹرول بورڈ کی جہاں بات کریں, پولیوشن کنٹرول بورڈ ایک ریگولیٹری باڈی ہے, واٹر ایکٹ, ایئر ایکٹ, انوائرمنٹ پروٹیکشن ایکٹ کی نگرانی کرتے ہیں. تو ان کا کیا کام ہے, مانیٹرنگ کرنا, ڈیٹا جمع کرنا, مانیٹرنگ کرنا, ڈیٹا جمع کرنا. وہاں پہ کیا ایشو ہے, وہاں پہ ایشو ہے انسٹیٹیوشنل پرابلمز ہے. جو PCB کی اگر اسپیسیفکلی بات کی جائے, انسٹیٹیوشنل ارینجمنٹس کیا ہے کہ وہاں پہ ٹیکنیکل لوگوں کی کمی ہے. دیکھیے, آپ کو کنٹینیوس یہ چینج ہوتا جا رہا ہے, جو آپ کا کلائمیٹ چینج, ایئر پولوشن, واٹر پولوشن, یہ کنٹینیوسلی چینج ہوتا جا رہا ہے. اٹ گیٹس انوویشنز ایوری ڈے, اٹ گیٹس انوویشن آن انٹرنیشنل لیول. تو یہاں پہ ٹریننگز کی ضرورت تھی سائنٹسٹس کو, ایک چین آف لوگوں کی بنانی ہے. یہ لوگ بیٹھے ہیں 30 سال 35 سال سے ایک ہی جگہ پہ, وہ کیا کرے گا, وہ سچویشن میں پھنسا ہے کہ وہ اس کی طرف توجہ ہی نہیں دے رہا ہے, کیونکہ اس کا کریئر کا ایشو بھی ہے.
یہاں پہ انسٹیٹیوشنل فریم ورک جو میں نے آپ سے پہلے بھی میں نے یہ بات کی ہے کہ انسٹیٹیوشنل فریم ورک کی بڑی سخت ضرورت ہے اور پولوشن کنٹرول بورڈ کو ری اورینٹ کرنے کی بڑی ضرورت ہے، کیونکہ یہاں پہ اور بندے لانے کی ضرورت ہے اور ٹیکنیکل لوگ لانے کی، سائنٹیفک لوگ لانے کی ضرورت ہے، اور ایٹ دا لیول آف ریجنل ڈائریکٹر، ممبر سیکرٹری، چیئرمین، سائنٹسٹ کی بڑی ضرورت ہے. یہ تو میں پہلے بھی بتا رہی ہوں، آج بھی بتاؤں. آپ بتا رہے ہیں کہ اس میں ضرورت ہے سائنٹسٹ کے. ہمارے پاس بالکل تشریف رکھے ہوئے جناب فیاض احمد بٹ صاحب جو سائنٹسٹ ہے پولوشن کنٹرول کمیٹی میں. فیاض صاحب، جس طرح سے ابھی آپ نے سنا، آپ نے ڈاکٹر راجہ صاحب کو سنا، ڈاکٹر توصیف صاحب کو سنا، میم مطہرہ جی کو سنا آپ نے، ابھی یہ بات جو سامنے آ گئی کہ جو ہے کہ ہمیں مطلب سائنٹسٹ کو لانے کی ضرورت ہے، ہمیں مین پاور کی ضرورت ہے. تو مجھے لگ رہا ہے کہ دیکھیے کبھی کبھی ہم نے ایسا بھی سنا ہے کہ اگر کبھی ہمارے پاس کم ہی غذا ہے تو اس پہ بھی ہمیں کبھی کبھی اس پہ گزارا کرنا چاہیے، لیکن اس کو احتیاط سے ہمیں استعمال کرنا چاہیے. اگر کوئی بھی چیز ہے، اگر فار ایگزامپل جتنا بھی ہمارے پاس مین پاور ابھی ہے، کیا اس مین پاور کا صحیح استعمال ہوتا ہے؟ جیسے ابھی میں نے 2 سال پہلے کا میں نے ایک سوال کیا میم سے، کیا کچھ ہو رہا ہے اور آپ کا ڈپارٹمنٹ جو ہے ابھی کیا کچھ کر رہا ہے؟ آپ کا رسپانس. سر، آپ اس ایئر پولیوشن کے ذریعے جو اس وقت ٹاپک چھیڑا ہوا ہے، جتنا بھی پولیوشن ابھی ایئر کا جو ہے دیکھا جا رہا ہے، ڈیفرنٹ میڈیاز سے جو خبریں آ رہی ہے، چاہے سینسر میڈیا سے آ رہی ہے اور کچھ بھی، ایئر پولیوشن زیادہ رائز ہو گیا ہے. جہاں تک پی سی بی کا سوال ہے، وہ تو کام کر رہا ہے. ابھی ایمرجنسیز بڑھ جاتی ہے تو جو باقی میم نے اس بات پہ بات چھیڑی ہے کہ وہاں کے اسٹاف کے بارے میں چھیڑی ہے. اسٹاف تو ہے، بٹ اس میں ایک یہ چیز کی جو کام ہے وہ بھی بڑھتا جا رہا ہے. اس ضمن میں یہ ایک ابھی جو مسئلہ سامنے آ گیا ہے ایئر پولیوشن کا، وہ ایک کنسیڈر کرنے والی بات ہے. اس میں جو مانیٹرنگ کا سسٹم پی سی بی کر رہا ہے، وہ ہر ایک ڈسٹرکٹ میں اس وقت چل رہا ہے. اس میں ہم نے آؤٹ سورسنگ کری ہے اسٹیشنز کو آپریٹ کرنے کے لیے ڈفرینٹ ڈسٹرکٹس میں، وہ چل رہا ہے. سری نگر سٹی میں بھی بہت سارے مینول اسٹیشنز ہم کر رہے ہیں. اور اس میں جو اور ہم نے ایڈ ریسنٹلی کیے ہیں، ہم نے کنٹینیوس ایمبینٹ ایئر کوالٹی مانیٹرنگ سسٹم 3 جگہ ہم نے جو ہے، پہلے ایک تھا ہمارے ہیڈ آفس میں، تو 2 ہم نے اور خانمور کھیروں میں جو ہے اڈاپٹ کیا ہوا ہے. یہ جو ساری جو ہے انسٹالیشن آف دس اسٹیشنز، ایئر کوالٹی مانیٹرنگ اسٹیشنز، یہ تو ریسنٹلی ہوا ہے. We have a crisis there, but what we have done, what we are doing, that is also in a consideration. تو اس میں جو ابھی جو ڈپارٹمنٹ کام کر رہا ہے تو وہ اپنے حساب سے تو کر رہا ہے. They are doing. کہ اگر آپ پچھلے 4 سال پہلے جائیں گے کہ پی سی بی کی جو ایئر کوالٹی مانیٹرنگ سسٹم کہاں پہ تھا اور آج کہاں پہ ہے، you will see بہت سارا چینج ہے اس میں. میڈم یہاں پہ بیٹھی، ہمارے سامنے بیٹھی ہے. اگر ان کو بھی یاد ہوگا کہ آج سے 5 سال پہلے یا 6 سال پہلے ہمارے پاس کتنے ایئر کوالٹی مانیٹرنگ اسٹیشنز تھے، تو آج کتنے ہیں، بہت سارا اس میں جو ہے چینج آ گیا، بہت سارے ڈیولپمنٹ. جس طرح سے ابھی آپ نے کہا کہ چینج آ گیا ہے، ہم تفصیل سے اور بھی آپ سے بات کریں گے. ڈاکٹر توصیف صاحب، سوال دوسرا ہے. اب ہم اگر بال کو یہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں، یہاں سے وہاں لے لیں گے تو میرے خیال سے ہمارے پروگرام کا مقصد بھی نہیں ہے. بالکل. سوال یہ چیز ہے کہ جو ہمارے پاس اس وقت ایشو ہے، اس میں میری ذاتی رائے ہے کہ صرف ہم پولوشن کنٹرول کمیٹی کو اس میں ذمہ دار نہیں ٹھہرائیں گے. بالکل. دیکھیے، پولوشن کنٹرول کمیٹی کو زیادہ سے زیادہ اگر ہم اختیار دے دیں گے، میں مانتا ہوں ایک ڈاکٹر کا کردار ادا کرنا ہے اس کمیٹی کو. بالکل. جس طرح سے کوئی بیمار ہوتا ہے تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ یہ کرنے کی ضرورت ہے. صحیح. اگر ڈاکٹر کا ڈائگنوسس ٹھیک نہیں ہے، اگر ان کی کوششیں ٹھیک نہیں ہے، اویئرنیس ان کی ٹھیک نہیں ہے، تو ان سے ہم بات کریں گے اس کے بعد. لیکن جو ابھی اس میں بہت سارے فریقین ہیں، جو ذمہ داریاں ہم پہ عائد ہیں، کہاں دیکھیں، ہم کلائمیٹ چینج کے حوالے سے بات کرتے ہیں. جب کلائمیٹ چینج کا ایشو ہمارے سامنے آ گیا تبھی تو ایئر کوالٹی، تبھی تو یہ سارے ایشوز ہیں. لیکن کلائمیٹ چینج تو پولوشن کنٹرول ڈپارٹمنٹ تو نہیں کر رہا ہے. اس میں جو باقی سارے ڈپارٹمنٹ، تو کہاں آپ کو لگ رہا ہے کہ چوک ہے، کون اس میں ذمہ دار ہیں آپ کا؟ دیکھیے، پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ صاف ہوا ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے، یہ کوئی لکشری نہیں ہے. ہم جیسے مجھے سمجھ آ رہا ہے کہ جیسے فیاض صاحب نے کہا کہ ہم مانیٹر کر رہے ہیں، مجھے لگا کہ بیسکلی یہ تو ویسی بات ہے کہ آپ نے ایک پیشنٹ کو لایا، آپ نے اس کے اوپر جو ہمارا مانیٹرز ہوتے ہیں، آپ نے اس کے اوپر مانیٹر لگا دیا. مانیٹر کر رہا ہے کہ اس کا بی پی اپ ہے، ڈاؤن ہے، اس کی پلس ریٹ کتنی ہے، لیکن آپ اس کا علاج نہیں کر رہے. اگر آپ اس بیڈ پہ اس پیشنٹ کو رکھیں گے، اس کو مانیٹر کرتے رہیں گے، مانیٹرنگ کا مطلب ہے کہ یو ہیو ٹو فائنڈ دا وے آؤٹس.
آپ کو اس کا علاج کرنے کے لیے آپ کو وہ مانیٹر چاہیے. لیکن کیا مانیٹر کریں گے؟ ایک منٹ میں آپ کو روکنا چاہوں گا کیونکہ مجھے بات یہاں پہ نکلی. جی دیکھیے اگر ہم اس وقت دیکھیں گے کہ پولیوشن اگر بڑھ رہا ہے, جی اس میں گاڑیاں ہیں, ایک بتائیے گاڑیوں کے لیے اس ڈپارٹمنٹ کا کیا رول ہے, کیا کرنا ہے. دوسری بات سامنے آئے گی کہ جو اس وقت ہم ونٹر میں دیکھتے ہیں کہ کوئلہ باقی چیزیں سارا چیزیں جو ایون ہم گھروں میں پتہ کیا کر رہے ہیں آج کل. ناظرین محترم یہ خاص کت اہل ژھوٹ واریاہن جائن جمع گژھان پالیتھین آسان پلاسٹک آسان تلان ژھنان زٲلِتھ أتی, یہ پتہ نہیں ہے. آج COPD پیشنٹ ہمسائیگی میں آسان. دیکھیے ان چیزوں پہ بھی آپ بات کیجیے, یہ بتائیے نا. پھر ہم پولیوشن کنٹرول کمیٹی کو بولیں گے ان کو کیا کریں. نو ڈاؤٹ کی اویئرنیس میں یہ کم ہے, اویئرنیس میں ان کی ریچ جو ہے وہ کم ہے, وہ ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں. لیکن جو باقی ہے دیکھیے میں اسی بات پہ آ رہا ہوں کہ جب آپ نے کہا کہ ان کا جو رول ہے, دیکھیے ہم بائی اینڈ لارج ابھی جب پولیوشن کی بات چل رہی ہے, جیسے میں پچھلے 10 دن سے ایک پروٹیسٹ پہ ہوں کہ ایئر کوالٹی جو ہماری یہاں پہ خراب ہو گئی, میں اپنی طرف سے کیا کر سکتا ہوں. میں نے اپنی گاڑی چھوڑی, اس لیے آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں آن ایئر, کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ کیا میں اکیلا ایسا کر سکتا ہوں؟ ہم بہت سارے لوگ ایسے کر سکتے ہیں. آج ہماری اگر اسمارٹ سٹی کے بارے میں بہت سارے سوال جواب ہے, لیکن ایک چیز اسمارٹ سٹی کا جو ہے وہ ان کی جو الیکٹرک بسز ہے, دے آر پلائنگ آن آل روٹس. کیا ہم 10 دن کے لیے یا 5 دن کے لیے ہم کار پولنگ نہیں کر سکتے ہیں؟ کیا ہم سمارٹ سٹی بسز یوز نہیں کر سکتے ہیں؟ کہنے کی بات وہی ہے فیاض صاحب کہ میں نے جو پہلے کہا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ جیسے ہم نے کہا کہ ہمارے پاس ایک, اگر آپ نے صحیح کہا کہ اویئرنیس کا ابھی اسٹیٹ پولیوشن کنٹرول بورڈ کے پاس نہیں ہے, ان کے پاس مانیٹرنگ ہے. لیکن آج کل جو سب سے, میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ انگریزی میں جتنے سارے شبد ہیں ان میں سے سب سے جو خوبصورت شبد ہے وہ ہے کولیبریشن. وہ کولیبریشن ہے, وہ ایک دوسرے کا ساتھ ہے. آپ اس میں اگر آپ کے پاس مانیٹرنگ کام ہے, مطلب مانیٹرنگ کے بعد آپ کے پاس اویئرنیس کرنے کے لیے نہیں ہے, آپ لوگوں کو, ڈپارٹمنٹس کو انوالو کیجئے. آپ کمیونٹیز میں جائیے, آپ کمیونٹیز کے ہیڈ ہیں, ان کو بتائیے. جب میں اپنے گھر میں, جیسے آپ نے کہا کہ اگر میں کوئلہ جلاتا ہوں, کیا میرے ذہن میں کسی نے کبھی یہ ڈالا کہ یہ کوئلہ جلانے سے کسی کی جان جا سکتی ہے؟ نہیں, کیونکہ یہ سب چیزیں ہماری سوسائٹی میں ہے ہی نہیں. اور ہمارے بیسکلی جو ٹریڈیشنل ہے, جیسے ہم پتے جلاتے ہیں, کیونکہ کانگڑیوں کا, میں نے ایک بار, ہم نے ایک ریسنٹ ایک پروگرام کیا تھا, تو مجھے ایک بزرگ سے بندے نے کہا, ڈاکٹر صاحب آپ نے تو کہا کہ یہ پتے نہیں جلانے ہیں, تو کانگڑن کتس بنن ثین, اس کا انو تل ثین. وہ دیٹ مینس کہ ڈفرنٹ, جب یہ کولیبریٹ کریں گے, جو ہمارے ہارٹی کلچر کا ڈپارٹمنٹ ہے, ان کو اویئرنیس کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ اس کو ایز اے بایو ماس کیسے کنورٹ کر سکتے ہیں. آپ ان کو, اگر آپ جلاتے نہیں ہیں پتوں کو, اور کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں. جس طرح سے ابھی آپ نے بتا دیا, کیونکہ ہمیں اور بھی ہمارے پاس وقت کم ہے, آپ سے ہم ریئیکشن چاہیں گے. ابھی انہوں نے بات کی کہ جب پولیوشن کنٹرول بورڈ کی بات آ گئی, عام لوگوں کی بات آ گئی, سبھی چیزوں کی بات آ گئی, تو یہ بتائیے کہ سبھی چیزوں کو چلانا ہے. فیاض صاحب یہ کیومولیٹو ایفیکٹ ہے, ایئر پولوشن از اے کیومولیٹو ایفیکٹ. یہ پولوشن کنٹرول بورڈ کیا کرے گا؟ آپ بولتے ہیں پولوشن کنٹرول بورڈ, ان کا تو کام ہے مانیٹرنگ کا, ان کا کام ہے ڈیٹا صحیح رکھنے کا. ریسٹ آپ کے ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ, آپ کا ایگریکلچر, ہارٹی کلچر, آپ کا لینڈ یوز ماس جو ہے, آپ کا جو کنسٹرکشن ایکٹیویٹیز ہو رہی ہے, وہ ایک انٹر ڈپارٹمنٹل کولیبریشن کی ضرورت ہے. یہاں ایک کامن پلیٹ فارم پہ آپ کو آنا چاہیے, یا ایک ایئر کنٹرول اتھارٹی کوئی بنی ہے جس کو امپاور کیا گیا ہو. ساری سمہن اکسی راجل لمحن کیا ٹھیک گو تیل ساری ریسپانسبل ساری. اگر ڈاکٹر توصیف صاحب نے انڈیویجول لیول پہ شروعات کی, مجھے بھی کرنی ہے نا. آپ کا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ انوالوڈ ہے, آپ کا ایگریکلچر, ہارٹی کلچر, ٹرانسپورٹ, جو گاڑیاں اتنی ساری آتی ہے, وہیکل سارے اتنا آتا ہے, اس کو کنٹریبیوشن ہے. آگے ہم چلیں گے ڈاکٹر راجا صاحب, تہذ کام کرو تھوڑا سا کم پہن, کیازِ تۄہہِ چھُ پیوان پتہٕ مختلف جائن گژھُن. آپ کل بھی کہیں پہ تھے, اس سے پہلے بھی کہیں پہ تھے, آواز آپ دیتے رہتے ہیں, تو مگر کۭتِس ہیٚکہِ انسان وٲتِتھ حظ. ابھی جو یہ کولیبریٹو ایفرٹ کی بات آ گئی, تو کیا چھُ تۄہہِ باسان کیا چھِ کرنٕچ ضرورت؟ دیکھیں اس میں سب سے بڑی بات ہے کہ یہ جو مسئلہ ہے یہ خالی سرکار کا مسئلہ نہیں ہے, ایگزیکٹلی پولیوشن کنٹرول بورڈ کا نہیں ہے, اس میں لوگوں کو بھی بہت امپورٹنٹ کام کرنا پڑے گا. خاص کر جو ہم نے پچھلے 10-15 سال سے دیکھا کہ باغوں میں پتے جلاتے ہیں لوگ بہت زیادہ تعداد میں. کیا ہارٹیکلچر اور ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ نے سٹرس کیا باغبانوں پہ؟ کیا انہوں نے, جو ہمارے آرچڈسٹ ہے, ان پہ کتنی نوٹیفیکیشنز نکالی, انہوں نے کتنے سرکولر نکالے کہ ایسا مت کرو؟ صحیح بات ہے. کتنی بار ہمارے ایگریکلچر یا ہارٹیکلچر ڈپارٹمنٹ نے, خاص کر ہارٹیکلچر ڈپارٹمنٹ نے کہا کہ آپ ان پتوں کی کمپوسٹنگ کرو, ات بنو کمپوسٹ, ات بنو کھاد لگو بکار تو ہی. بالکل صحیح ہے. تو ورمی کمپوسٹ بناؤ, تو ورمی کمپوسٹ سے اللہ یہ پتہ یہ مت زل تو کی.
اچھا عادت گومت صرف دِوان نار آز بر رٮ۪تھ کھنڈ ٲس میٲنۍ موج تہِ زالان آنگنس منٛز مت ہے زال تہٕ یہِ چھُ غلط اَمہِ سۭتۍ کیٛاہ گژھان اَمہِ سۭتۍ ہمساین تہِ تکلیٖف اَسہِ تہِ چھُ تکلیٖف پتہٕ سا کوٚر اَسہِ واریاہ پان جمع مےٚ چھُ تھوٚمُت کمپوسٹ پِٹ مےٚ گٔے 15 ؤری کمپوسٹ کران گرِ فوڈ ویسٹ کچن ویسٹ سورُے اور اب ہم اسی کمپوسٹ پٹ میں جتنے بھی پتے بچے ہوئے تھے ہم نے اسی میں ڈال دیا وہ آلموسٹ سڑ چکا ہے جی وقت کم ہے یہ کام بھی ہے وقت کم ہے 7 منٹ کا ٹوٹل وقت ہے فیاض صاحب خاص کت جو ابھی سامنے آ گئی جیسے ابھی ہم بات کریں گے اس کران کت ون لکن کیا کرن تو بہ کر التماس یمہ پروگرام کے ذریعے زِ اگر اس پننس صحتس رچ کرن اگر اس چستچو بیماریو نش دور روزن تیل پز اس ضرور پن ماحول صاف تھاون تیل پزن اس گرن مزن تم پلاسٹک چیز زالن پالیتھین زالن باقی چیز یمو ساروی چیزو نش پز اس دور روزن تو بیٚیہِ اکھ خاص کتھ یتھ کتھ پٮ۪ٹھ کُن مےٚ زوٚن دیُن چھُ سُہ چھُ یہِ کتھ کہِ أسۍ چھِ سٮ۪ٹھاہ چرچہِ کران کُلٮ۪ن متعلق کُلۍ حظ لاگو کُلۍ حظ لٲگۍ یِتھ کٔنۍ حظ کوٚر مگر اگر واقعی طور آسہِ کوٚرمُت آسہِ یہِ نتیجہ آسہِ نہٕ برونٛہہ کُن کینٛہہ فیاض صاحب آپ سے سوال ہے اگر 5 منٹ کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس یہاں پہ اگر ہم بڑگام ایریا کی بات کریں گے اور بھی کچھ علاقوں کی بات کریں گے برک لینز ہے وہاں پہ سیر بٹ سیر بٹن کوتا کھسان پٮ۪ٹھ حظ یہ اولودگی وغیرہ شماری چھُنہٕ کانٛہہ مگر اس کے ساتھ ساتھ ان سے کہا گیا ہے کہ جب اگر یہ آلودگی اوپر لے رہے ہیں اگر یہ دو ہیور کن تراوان یمن کمپنسیٹ اور کرو اور کمپنسیشن میں ان کو کیا کرنا ہے ان کو پودے لگانے ہیں مگر میں چھُنہٕ باسان تیُتھ چھُ کانٛہہ چیٖزا نظرِ گژھان تتھ ہٮ۪کن مےٚ باقٕے ساتھی تہِ ؤنِتھ آپ کیا اس چیز کو دیکھتے ہیں اگر یہ آپ کا مینڈیٹ نہیں ہے تو یہ کس ڈپارٹمنٹ کو دیکھنا ہے آپ کا رسپانس جہاں تک برک کلن کا سوال ہے JKPCC نے کلوجر آرڈرس بھی ایشو کیے ہوئے بہت سارے برکلس کے اچھا کیے ہیں ہاں ایشو بھی کیے ہیں آرڈرس اینڈ امپلیمنٹیشن ایجنسیز ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو کرنا ہے تو PCC رادر کنٹینیوسلی اپنی جو ہے ان کے ریگارڈنگ جو ہے نوٹیفیکیشنز لیگل نوٹسز وغیرہ جو ہے ایشو کرتے رہتے ہیں اور ان پہ جو ہے ایکٹ دیٹ از آن دس ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن برکلز کے بارے میں جو بھی کوئی وائلیٹ نارمز کرتا ہے اس سلسلس میں دیدو آخری میسیج اک تکیاز پتہ چھُ اس کرو پروگرام وائنڈ اپ پھر ہم دوسرے پروگرام کی اور آئیں گے ایکچولی جو ہم اس وقت بیٹھے ریگارڈنگ ایئر پولوشن کی یہ جو ہے ایک کامن مین سے لے کے ہر ایک کنسرن کا یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے اپنے لیول پہ اس چیز کو دیکھیں کہیں میں تو نہیں اس میں کنٹریبیوٹ کچھ کر رہا ہوں صحیح بات اس میں ایک یہ چیز جو ہے سامنے آیا ہے دیٹ از اے نمبر آف وہیکلس جو میں نے جو ہے نوٹ کیا ہوا کہ اگر ہم اس وقت شہر سری نگر کے مین سٹی میں دیکھیں گے تو وہیکلس کا بہت بڑا دباؤ ہے تو اگر اس نمبر کو دیکھا جائے اور اس کی فیول کنزپشن پر ڈے کے حساب سے دیکھا جائے اور پھر وہ جہاں سے ایگزاسٹ آتا ہے ایئر میں تو وہ ایک اس میں امپارٹنٹ تۄہہِ چھُنا باسان أزکِس وقتس منٛز اگر کُنہِ جایہِ 2 بٲژ چھِ 2 جاین خانٛدارس چھِ الگ گٲڑۍ مِسِس چھِ الگ گٲڑۍ گۄڈٕ چھُنہٕ تِمن پانہٕ ؤنۍ اتفاق آسہِ اِکوٹہٕ گژھان پتہٕ تراوان اکھ أکِس مگر اس میں مجھے ریسپانس ڈاکٹر مظفر صاحب سے چاہیے کیونکہ آپ شاید اس بات کو اچھی طرح سے سمجھائیں گے کہ أسۍ چھِ وٕنی گٲڑۍ کڑٕنۍ یوے لوگ وہ کچھ آپ نے وہ خبر بھی دیکھی ہوگی کہ کسی کو سزا بھی دی گئی پیرنٹ کو جو اس نے وہ انڈر ایج جس نے وہ گاڑی چلائی تھی تو اس میں اگر ہمیں یہ گاڑیوں کا ایشو ہے تو کیا کرنے کی ضرورت ہے دیکھیے امپارٹنٹ بات ہے بہت گھر نیران بہت توتہِ رُکاوان گٲڑۍ وتہِ تہٕ تُلان 2-3 پانس سۭتۍ اَسہِ چھِ بیٛاکھ پرابلم گٔمٕژ أسۍ چھِ نیران أسۍ چھِنہٕ محلکِس تہِ تُلان کینٛہہ بالکل أسۍ چھِ گٲڑۍ کڑان گراج منٛز اتھ چھِ آسان پکان محلکُے نفر اسہِ یہِ چھُ پکان پیدل اَسہِ چھُ پتہ أمِس چھُ واتُن لال چوک أمِس چھُ واتُن کُنہِ جایہِ مےٚ تہِ چھُ اپٲری نیرُن بہٕ چھُس نہٕ تُلٲنی اَسہِ چھُ کار پوٗلِنٛگ ضروٗری کرٕنۍ اَسہِ چھِ نفر تُلٕنۍ اگر مےٚ کارِ منٛز واتن 4 نفر بِہِتھ کم سے کم کھالکھ بہٕ 2 کم سے کم کھالکھ بہٕ 3 مگر اَسہِ چھُ بدقٕسمتی اَسہِ چھُ گوٚمُت خبر کیٛاہ أسۍ چھِ پکان کُنی زٔنۍ اتہِ چھِ نفر آسان پیاران گاڑِ سُہ چھُ آسان دربدر تٔتی پیاران خبر کۭتِس کالس مگر اَسہِ چھُنہٕ یہِ دِل کران اندر بس میسیج چھُس یژھان یی أسۍ چھِ گٲڑۍ چلاوان وۄنۍ چھُ مجبوٗری تہِ وۄنۍ چھےٚ نا مگر کم سے کم اگر تُہۍ اکھ نفر چھُ گٲڑۍ چلاوان تُہۍ چھِو گرِ نیران آپ نکلتے ہیں گھر سے کم اپنی گاڑی میں آپ کا ہمسایہ جو نکل رہا ہے وہاں بالکل صحیح
कम से कम उसको भी साथ में ले लीजिए। बिल्कुल, ये मेरी मैसेज। जी डॉक्टर आसिफ साहब, ये आपका मैसेज किस तरह का रहेगा? देखिए, मेरा मैसेज यही रहेगा कि हमें ये समझना है कि जो एयर क्वालिटी हमारा जो अभी डिग्रेड हुई है, ये एक वेदर नहीं है, एक मौसम नहीं है, ये हमारे सेहतों के साथ खेल रहा है। हमें ये सोचना है कि अगली बार जब भी हम कोई चीज़ जलाएं या जब भी हम अपनी गाड़ी स्टार्ट करें, हमें ये देखना है कि मेरी गाड़ी स्टार्ट करने से, कि मैंने खुदा ना खासा किसी का एक्सीडेंट नहीं किया, लेकिन एक्सीडेंट के बगैर मेरी गाड़ी स्टार्ट करने से किसी की जान जा भी सकती है और गाड़ी बंद करने से किसी की जान बच भी सकती है। ये हमें उस चीज़ का ख्याल रखें तो वो बहुत बड़ी बात है। बहुत ही खूब आपने बता दिया। मैडम मुताहरा जी, तो आपका किस तरह का मैसेज रहेगा, क्या कहना चाहेंगे? मेरा ये रिक्वेस्ट है कि स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटीज़, दिस हॉस्पिटल इंस्टीट्यूशंस, सेक्रेटेरिएट्स बोथ श्रीनगर जम्मू, इसमें कार की एंट्री बंद की जाए, बाहर से सारे लोग पैदल चले जाए या साइकिल इस्तेमाल करें। वेरी गुड। इंस्टीट्यूशन जो हमारे हैं, सारे प्रोफेसर्स, टीचिंग स्टाफ, स्टूडेंट्स गाड़ियां लेके यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में आप जाइए, कहीं पे आप जाइए, मेडिकल कॉलेज जाइए, इंजीनियरिंग कॉलेज जाइए, NIT जाइए, एनीवेयर, तो वो एक सिस्टम बने, इमीडिएटली वो एक कदम उठाया जाए तो गाड़ियां कहीं पार्क करके साइकिलों में चले जाए। वो एक आदत हो जाएगी लोगों को। यहाँ पे आदत ही नहीं है साइकिल पे चलने की, यहाँ साइकिल मायूब माना जाता है, नोबडी राइड्स ए साइकिल, नोबडी गोज इन ऑन ए बाइक। तो उससे ये होगा कि उससे फर्क पड़ेगा बहुत। एमिशन जो है, जो हमारा एयर एमिशन है, वो व्हीकल्स बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करती हैं, तो उसका किसी हद तक रिडक्शन हो जाएगा, कम हो जाएगा एमिशन इनटू द एयर। दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड इमीडिएटली। और दूसरा है कि मास्क का, मैंने पहले भी जिक्र किया कि मास्क का एडवाइजरी यहाँ पे जब तक एक कंटिन्यूअस एक प्लेटफॉर्म नहीं बनेगा, एक अपना प्लेटफॉर्म नहीं बनेगा, एक एडवाइजरी इशू की जाए। N95 मास्क की जरूरत है सबको। जी, मोहतरमा मुताहरा आबिदा देवा साहिबा, दूरदर्शन न्यूज़ यहाँ तशरीफ लाने के लिए, प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। डॉक्टर तौसीफ अहमद भट्ट साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ तशरीफ लाए, आपने इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दी। डॉक्टर आजम मुजफ्फर भट्ट साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ तशरीफ लाए, आपने इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दी। जनाब फैयाज अहमद भट्ट साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें बहुत अपनी कारआमद बातें बता दी। नाज़रीन मोहतरम, तुहंद ते सठा सठा शुक्रिया। नेरा नेरा वन बह कत तक बेस अकिस प्रोग्रामस मज तो यह कत करें। CD हॉस्पिटल बनोवुक थजरस बालत हंगिस पे, तथ क्या वजह उस सह बनायक तथ पे, तथ यह वजह कि यम जन COPD पेशेंट यवान यमन चेस्ट प्रॉब्लम यह जानन तिम बेमार यमन घरन मज यम पेशेंट यह तिमन पे खुदा रचन ऑक्सीजन कंसनट्रेटर पेवान छाड़न तो आस पता कोविडस मज क्या गो पता तो जहनी तौर वक्त छुम ज्यादा की, लेकिन आपको मालूम होगा कि क्या है। तो थजरस बनायो अमे मूजूबन ये हॉस्पिटल कि अत साफ हवा। वन अगर तिमन साफ हवा दित न पान वनकस गंद हवा मज ये पाज युस जन रुकनुक यह लम्हा फिक्रिया। यह लम्हा फिक्रिया बह तोह निश त्रावान तो बेस अकिस प्रोग्रामस मज करो बे कत। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ नासिर।